बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, बड़ी कई नशिस्तें मैं इस मौजू पर कई बड़ी देर से इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। कई नशिस्तें इस पर गुज़र चुकी शिर्क फ़िल मुहब्बा के ऊपर। आज शिर्क फ़िल मुहब्बा के ऊपर जो सिलसिला गुफ्तगू मैंने शुरू किया था, आज मैं उसको इख्तिताम तक ले जा रहा हूँ। आज उसकी आखिरी किस्त है। मेरे सामने अभी उसके कई पहलू और हैं, लेकिन अभी शुबहात और भी हैं, बहुत और भी शुबहात हैं। ज़माने में बड़े शुबहात हैं। अभी मैं उन शुबहात की तरफ भी देखता हूँ। और मोहब्बत चूँकि हमारा वो अक़ीदा है जिसके ऊपर हमारी बुनियाद है, और उन चीज़ों को भी देखता हूँ, तो मैं कुछ हिस्सा इसका हिस्सा छोड़ रहा हूँ। उसकी तफसील में इंशाअल्लाह आगे चलकर बयान करूँगा। आज उसका आखिरी हिस्सा है और सूरा अल माइदा की मैंने आयत तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यानी वो कौम खुदा की मुहिब भी होगी और खुदा की महबूब भी होगी। मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, उस वक़्त पहले दिन भी और आखिरी दिन और दरमियान में भी ये बताता रहा हूँ कि मोहब्बत एक अमल कल्बी है, फ़ेल कल्बी है। लेकिन चूँकि ये मोहब्बत के ऊपर हमारी बुनियाद है, इसलिए जो हमारे इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने लफ्ज़ मोहब्बत को इतना ख़राब करना शुरू कर दिया कि वो इसको कहने लगे कि मोहब्बत का माना होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानना। ये बी और सी का था। और जो एक ख़वारिज हैं, उन्होंने कहा कि मोहब्बत सिरे से होती ही नहीं, ना अल्लाह से ना उसके बंदों से। जब कुरान में ये आता है कि अल्लाह से मोहब्बत करो या अल्लाह मोहब्बत करता है, उसका माना होता है कि बंदा अल्लाह के हुक्म मानता है और अल्लाह ताला बंदों को अपने हुक्म मानने का हुक्म देता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो जब ये प्रोग्राम चल रहे थे तो हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर एक शहर है डर्बी, तो डर्बी से चंद बच्चियाँ उन्होंने ये प्रोग्राम सुना और वो यही समझती थी, जब मैंने पहले एक दो प्रोग्राम किए इस टॉपिक के ऊपर, कि मोहब्बत का माना होता है अताअत करना। तो उन्होंने मुझे एक बुकलेट भेजा, नूर टीवी स्टेशन से नंबर लिया, फिर उन्होंने मुझे एक बुकलेट भेजा। फिर उन बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया। वो इस्लामाबाद से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उससे वो पढ़ कर आई थी और वो ये समझ रही थी कि मैं ये टॉपिक बिल्कुल गलत बयान कर रहा हूँ, मेरा बयान करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुझे एक ये बुकलेट भेजा, एक किताब पूरी भेजी और कहा, अंकल आप इसको पढ़ें और ये देखें कि मोहब्बत का माना क्या होता है। इस किताब का नाम है रसूलुल्लाह से मेरा ताल्लुक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मोहब्बत। आगे इसके जब वो किताब शुरू होती है तो उसके ऊपर पहली हदीस है जो इमाम तिरमिज़ी ने ज़िक्र की। इन्होंने उसका हवाला तो नहीं दिया इमाम तिरमिज़ी का, और मुहद्दिसीन ने भी, कि मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। इससे उन्होंने ये तासुर ज़ाहिर किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दर हकीकत आपकी सुन्नतों पे चलना है। हालांकि इस हदीस के अल्फाज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरी सुन्नतों पे चलना, मेरी तालीम पे चलना, मेरे कामों पे चलना, मेरे तरीके पे चलना, ये मेरी सुन्नत है।
جو اس سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی سنتوں سے محبت کرنا عمل صالح سے محبت کرنا ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کتاب دی اس کے میں چند ایک دو لائنیں پہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں ایک یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا، اس کو کوئی محبت کہتے ہیں؟ یعنی اس بات کا وہ رد کر رہے ہیں کہ یہ محبتیں ہوتی ہیں کہ حضور کا ذکر سنا اور آنکھوں سے آنسو بہا دیے، یہ کہاں سے محبت نکالے؟ یعنی یہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ محبت اس کا نام رونے دھونے کا نام نہیں ہے، حضور کا ذکر سن کر رونے کا نام محبت نہیں ہے۔ لیکن میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، شاید ان بچیوں نے وہ پروگرام میرا نہیں دیکھا ہوگا، کہ صحابہ کرام اسی کو محبت سمجھتے تھے اور اسی کو وہ محبت کہتے تھے، اور وہ روتے تھے حضور کی جدائی میں۔ یہی صحابہ نے اس کا مقصد سمجھا ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ انہوں نے بیان کیا کہ محبت رسول کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، کیونکہ یہ عورت ان کی ایک ٹیچر ہے، عورت نے کتاب لکھی ہے، تو ان کی وہ لکھتی ہیں کہ محبت رسول کا کیا معنی ہے۔ محبت رسول کا معنی ہے نیند سے بیدار ہونے پر ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا اور مسنون دعا مانگنا۔ محبت رسول یہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جوتا پہن کر داخل ہونا اور دعا پڑھنا۔ اور محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا، اور قضائے حاجت کے وقت چہرہ پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرنا، استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کرنا، یہ محبت رسول ہے۔ تو یہ پوری کتاب جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے یہ اسی چیزوں کے اوپر، انہی چیزوں کے اوپر اس کا بیان ہے، اور اس کا نام ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ، یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں عمل سے محبت، اور اس کے اوپر جب میں نے پچھلی بار بیان کیا تھا تو میں نے حافظ ابن تیمیہ کی کوٹیشن اس کے اوپر پیش کی تھی، وہ ساتھ آج میں اس کو دوبارہ کر رہا ہوں، وہ میں نے تفصیل سے بتا دی تھی، لیکن ابھی میں اس کا صرف ایک میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَأَيْضًا قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَبَّتِهِ وَمُحَبَّتِ الْعَمَلِ لَهُ فِيهِ قَوْلِهِ تَعَالَى۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، جو کہتے ہیں کہ محبت اور عمل ایک چیز ہوتی ہے، انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، یہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کما فرق بین محبتہ محبت رسول فی قولہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ محبت خدا، محبت رسول اور چیز ہے، اور مصطفیٰ کی سنتوں سے محبت کرنا، نیک اعمال سے محبت کرنا یہ اور چیز ہے۔ ان دونوں کا انہوں نے فرق بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی، اس کو میں نے پچھلی بار بھی بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وانقطر الجہمیہ، جو جہمیہ یہ خوارج کا یہ ایک فرقہ تھا پرانے زمانے میں، کہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ محبت عمل کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں وَقَانَ أَوَّلُ مَنِ ابْتَدَى هَذَا فِي الْإِسْلَامِ هُوَ الْجَعْدُ بن درہم۔ یہ سب سے پہلے یہ بدعتی کلمہ، یہ بدعت جس نے ایجاد کی ہے، یہ بدعت ہے یہ کہنا کہ عمل اور محبت ایک چیز ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کیا اور جس نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا وہ جعد بن درہم تھا۔ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ یاد رکھ لو یہ جو اس نے کہا ہے لا یعرف فی اللغہ لا حقیقہ ولا مجازن فحمل الکلام علیہ تحریف محض۔ وہ کہتے ہیں یہ تو نہ کسی لغت میں آیا ہے کہ محبت عمل کا نام ہے، اور نہ یہ بات کوئی اس کا حقیقت سے تعلق ہے، یہ ایسا کلام ہے جو محبت کے لفظ میں تحریف کی گئی ہے، اور یہ تعریف محض ہے۔ ان بدعتیوں کے کلام کی طرف دھیان ہی نہ دو، اور جس کو حافظ ابن تیمیہ بدعتیوں کا کلام اور بدعت کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ استنجے جاتے وقت دایاں پار نکلنا، باہر نکلنا، یہ محبت رسول ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ سنت ہے، اور اس سے محبت کرنا ایک اور چیز ہے، اور اس سے محبت کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہادن، اس سے محبت کرنا بھی نیک عمل سے جہاد کرنا بھی ہے۔ تو میں اس کے اوپر یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگوں محبت اور عمل میں فرق ہوتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ محبت خدا سے ہو ہی نہیں سکتی، رسول سے ہو ہی نہیں سکتی، اب خدا کی محبت کے بارے میں
وہ چونکہ ایک خوارج بی خوارج سی کے اوپر میں نے کافی گفتگو کی ہے. ایک خوارج کہتے ہیں کہ محبت کا سرے سے خالق کے ساتھ کوئی وجود نہیں ہوتا. اب قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اور پہلے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو مرتد ہو جائے، دین سے نکل جائے، تو اللہ ان کی جگہ محبت کرنے والی قوم لائے گا. اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو دین سے نکلتے ہیں در حقیقت وہ محبت خدا سے نکلتے ہیں. جب کوئی محبت خدا سے نکلتا ہے، وہ محبت رسول سے نکلتا ہے، تو گویا وہ ارتداد کا مرتکب ہوتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارتاد فرمایا ہے. بڑی دیر کی بات ہے، ایک بار میں دبئی گیا، تو دبئی کے اندر وہاں ایک اسٹیٹ ہے، اس کا نام شارجہ ہے. تو میں شارجہ میں گیا، وہاں ایک بہت بڑے خوارج عالم تھے، اور ایک خوارج تھے، ہٹے کٹے خوارج عالم تھے. وہ کہ 7-8 سال کی بات ہوگی. تو شارجہ کے اندر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ یہ محبت جب ہم کرتے ہیں، محبت خدا، محبت رسول، آپ اس کے خلاف اتنے اینٹی کیوں ہیں؟ اتنی کیوں تقریریں آپ کرتی؟ ان کی تقریریں کافی انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہیں، اس جو خارجی عالم ہیں ان کی کافی اوپر ہیں. اور وہ وہاں یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ترکی کے ایک مسلمان مفکر، بہت بڑے سائنسدان جن کو دنیا مانتی ہے، ہارون یحییٰ ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے عمل میں برکت فرمائے. وہ ہارون یحییٰ کی بڑی خدمات ہیں اسلام اور سائنس کے اوپر. انہوں نے بڑی مغرب سے باتیں منوائی ہیں. تو انہوں نے کئی کتابیں ان کی، ایک کتاب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لکھی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خود بخود کائنات مارز وجود میں نہیں آ گئی، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے اوپر 3 باب لکھے، اور چوتھے باب کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان کیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان کیا، چونکہ وہ ترکی کے رہنے والے ہیں، وہ مولانا رومی علیہ الرحمہ کے بڑے محب ہیں، بڑے پڑھنے والے ہیں، تو انہوں نے وہ رومی کا فلسفہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں محبت والا، اس کو بیان کر دیا. اور یہ جو خارجی عالم ہیں، انہوں نے ہارون یحییٰ کو مشرک قرار دے دیا اور کہا خبردار اس کی کتابیں نہ ہارون یحییٰ کی پڑھی جائیں. یہ یوٹیوب کے اوپر جائیں نا اگر آپ، تو آپ ڈالیں، لکھیں اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہارون یحییٰ اور شرک. تو جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو وہ آ جائے گا سارا. تو جب ہارون یحییٰ نے بھی محبت کی بات کی، وہ بھی مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ. تو میں نے ان خوارج عالم سے شارجہ کے اندر پوچھا یہ آپ کیوں اتنے ہیں؟ تو ان کے منہ سے ایک سچی بات نکلی. وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ جو صوفی ہیں نا، یہ شرک بہت کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ کہنے لگے یہ شرک کرتے ہیں محبت کے نام پر، تو اس لیے ہم سرے سے اس کو جڑ سے نکالنا چاہتے ہیں کہ محبت ہوتی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اس محبت کے اتنے خلاف ہیں. تو میں گھر آیا تو میں نے آ کر صوفیہ کی کتاب کو اس نظر سے اب دیکھا کہ محبت کے بارے میں کیا لکھا ہے. میں نے رسالہ قشیریہ دیکھا، امام قشیری کا، کشف المحجوب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے علاوہ کتاب اللمع ابو نصر سراج کی دیکھی، قوت القلوب دیکھی. یہ جتنے تصوف کے اوپر کتابیں ہیں، تو ہر کتاب کے اندر مجھے باب محبت بڑی تفصیل سے ایک نظر آیا. اور کتب صوفیہ میں ساری کتاب کا جو مرکز سینٹر ہے وہ محبت ہے. اس سے پہلے میں نے بھی اس بات کا اس طرح سے خیال نہیں کیا تھا. تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یہ صوفی دشمنی میں سارا کچھ جو ہے یہ محبت کے خلاف کیا جا رہا ہے. یہ کتاب لکھی گئی، میں نے وہ لغت کی کتابیں بھی آپ کو پچھلے پروگرام میں دکھائی تھیں کہ وہ کہتے ہیں محبت کا معنی ہی عمل کرنا ہے، یہ محبت ہوتی کچھ نہیں. اب اس کے اندر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. آگے چلنے سے پہلے یہاں میں امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک قول کوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے منہاج العابدین کے اندر ذکر فرمایا، اور سبحان اللہ میرے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے اور ایمان تازہ کرے. امام غزالی فرماتے ہیں جو خوارج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بیان کرتے ہیں تو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ اس سے خوف رکھنا چاہیے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ منتقم ہے، وہ انتقام لینے والا ہے. تو خدا کی ڈراؤنی شکل، خدا کی نعوذ باللہ خوارج نے سامنے بیان کی ہے لوگوں کے. آگے امام غزالی فرماتے ہیں مگر
اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کے ساتھ وہ تعلق ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ کا بندوں کے ساتھ تعلق جباریت قہاریت کا بھی ہے، لیکن اللہ کا تعلق بندوں کے ساتھ محبت کا بھی ہے، اور وہ اتنا گہرا اور پیارا تعلق ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتا ہے کہ وہ ان کو مقام محبیت پہ کھڑا کرتا ہے، مقام نیاز پہ کھڑا کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اور اس آیت میں فرماتا ہے یحبہم، پھر خدا خود ان سے محبت کرتا ہے۔ تو خوارج خدا کا جو تصور ہے، خدا کا اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے لوگوں کے سامنے، خدا کا تعارف جو ہے وہ ایک جبار قہار کی حیثیت سے کراتے ہیں، لیکن صوفیاء خدا کا تعارف اس کے محب ہونے اور اس کے محبوب ہونے کے لحاظ سے کراتے ہیں کہ وہ خدا بندوں سے محبت بھی فرماتا ہے، ہاں اس کی جباریت قہاریت کی شان بھی ہے، مگر اس کی ایک دوسری یہ شان بھی ہے جس کا قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے نوٹ لگایا، میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، ٹائم بھاگا جا رہا ہے۔ ہمارے برطانیہ کے اندر ہماری ایک بہن ہے، وہ پہلے انگریز تھی، مسلمان ہوئی، اب تو بڑا دیر ہو گیا ان کو اسلام قبول کیے ہوئے۔ ان کا نام ہے سسٹر عائشہ بیولی، بڑی خدمات ہیں ان کی۔ انہوں نے قاضی ایاز کی شفا کا ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، طبقات ابن سعد کا کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ کیا، بخاری کا کیا، اور محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا، جلالین کا انہوں نے ترجمہ کیا انگریزی کے اندر، امام قرطبی کا ترجمہ کا انہوں نے شروع کیا، بے شمار کتب عربی کی جو انہوں نے ان کے دار، بڑی پکی صوفیاں ہیں، اور امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے، بڑی عقیدت محبت ہے۔ ایک بار میں نے اپنے شہر میں ان کو بلایا، بچیوں کو پروگرام تھا کوئی، تو میں نے ان کو انوائٹ کیا بچیوں کو تقریر کرنے کے لیے۔ تو تقریر کرنے سے پہلے وہ ہمارے گھر میں آئیں، تو انہوں نے ایک بڑی ایمان فروز وہاں بات ہوئی، وہ بات میں آپ کو اور محبت کے حوالے سے میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو عائشہ بیولی کی۔ ہمارے یہاں کے جو انچارج ڈاکٹر امتیاز صاحب اور ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ سسٹر عائشہ بیولی کا انٹرویو کرنا چاہیے، اور ان کی خدمات جو ہیں صوفیہ کے تصوف اور محبت رسول کے حوالے سے ان کا بیان نور ٹی وی کے اوپر ان کی زبان سے ہونا چاہیے۔ تو وہ آئی، ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو وہ مسکرا پڑی، تو مجھے کہنے لگی میں ایک کام کر رہی ہوں، آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو کچھ میری طبیعت کا اندازہ تھا، تو میں نے کہا کیا کام کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں آج کل میں حافظ ابن تیمیہ کی ایک کتاب کا ترجمہ کر رہی ہوں، امراض القلب کے نام سے، ڈیزیز آف دا ہارٹ، کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ کا کوئی مقالہ اس کے اوپر، اس کا میں ترجمہ کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں خوش ہوں گے۔ میں نے نہیں، مجھے کیا، اتنا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو میں نے یہ محبت والی بات جو تھی، یہ بات چھڑ گئی اس وجہ سے، تو میں نے کہا حافظ صاحب سے ہمیں بس یہی اختلاف ہے محبت والی باتوں کا۔ تو یہاں سے وہ بات چلی، تو چونکہ امام ابن العربی کے ساتھ ان کا ایک بڑا پیارا تعلق ہے، بہت تعلق ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ امام محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ رسائل میں سے انہوں نے کسی کا حوالہ دیا، مجھے وہ رسالہ یاد نہیں ہے کیا انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ امام ابن العربی نے جب صوفیاء کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ تعلق بیان کیا ہے، انبیاء کا اللہ کی محبت کا ان کا کیا تعلق ہوتا ہے وہ بیان کیا ہے، اور اللہ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے جب یہ بیان کیا، تو امام ابن العربی نے یہ نقطہ بیان کیا، اور یہ میں نے وہ سسٹر عائشہ بیولی جو بہت بڑی محدث عالم ہے ان کی زبان سے سنا۔ وہ کہنے لگی لوگ جو خوارج ہیں ایک مسئلے کو نہیں سمجھے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ فرمانے لگی وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اس کی تشریح امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب وہ مقام نیاز پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ خود محب ہوتے ہیں، وہ مقام محبیت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ خدا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں فنا کیا ہوتا ہے، ان کا وہ خدا کو اپنا محبوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ محب ہوتے ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہوتا ہے، اور ان کی نظر اپنے محبوب کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنی جمی ہوتی ہے کہ وہ جب وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں
بس سارا کچھ وہ ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، سارا کچھ وہ اسی کے پاس ہے، ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہماری خبر تو اسی کو ہے۔ اب جب وہ مقام نیاز پر اور محب ہونے کے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم تو ارے بابا کسی کا تو کیا کچھ کرنا، ہم تو اپنا خود بھی کچھ نہیں سنوار سکتے، ہم تو اپنے بیوی بچوں کا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے، بس ہمارا کرنے والا تو وہی ہے۔ یعنی وہ محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور مقام محب پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مقام نیاز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی نظر محبوب کے اوپر ہوتی ہے، وہ سب کچھ اسی کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفتح الربانی دیکھ لیں، دیگر صوفیہ کی کتابیں، بلکہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا یہ نقشہ بیان کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی جان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے، کیوں؟ وہ مقام محبیت کے اوپر فائز ہوتے ہیں، مقام نیاز پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اسی کے گنگار کہہ رہتے ہیں۔ تو وہ امام ابن العربی فرماتے ہیں، محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جب خوارج ان کی اس حالت کو دیکھتے ہیں نا، جب وہ مقام نیاز اور مقام محبیت پر ہوتے ہیں تو وہ ان کے مقام کا تعین کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے تو پلے کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خود کہتے ہیں کرنے والا سارا وہ ہے۔ تو امام ابن العربی فرماتے ہیں ظالموں، ان کے مقام کا تعین اس وقت نہ کرو جب یہ مقام نیاز پہ کھڑے ہیں، جب یہ مقام عبدیت پہ کھڑے ہیں، جب یہ سراپا جزو انکساری بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں، ان کا مقام دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھو جب یہ اس مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں جس کا اللہ فرماتا ہے یحبہم، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہ میرے محبوب ہوتے ہیں۔ جب یہ مقام محبوبیت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ اپنا مقام خود نہیں بتاتے، پھر رب ان کے مقام بتاتا ہے، کہ پھر رب ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کے پیر بن جاتا ہوں۔ پیر، حالانکہ پیر کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ لوور مقام ہے، لیکن لوور مقام اس حال میں ہوتا ہے جب محبت کا مقام ہوتا ہے، اس میں یہ لوور نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی شان پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو، میری بولی کو سنو، میں ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ تجری بامرہ رخان حیث اصاب، جب میں ان کو مقام محبوبیت دیتا ہوں تو پھر ہواؤں کو ان کے میں تابع کر دیتا ہوں۔ تو سسٹر عائشہ بیولی کہتی ہیں بس غلطی خوارج سے یہ ہوئی ہے کہ یہ ان کو مقام نیاز پر دیکھتے ہیں، ہم ان کو مقام ناز پر دیکھتے ہیں، یہ ان کو مقام محبیت پر دیکھتے ہیں، ہم ان کو مقام محبوبیت کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو مقام کا تعین حبیت کے مقام پر نہیں ہے، محبیت کے مقام پر نہیں، وہ محبوبیت کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی جزی انکساری ہوتی ہے اور ان کو کرنا چاہیے اور کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ان کو دیکھنا ہو کہ ان کا مقام کیا ہے تو پھر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کو میں مقام محمود عطا کروں گا، تو یہ وہ ان کا مقام بتا رہا ہے۔ تو بس یہ کنفیوزنگ ہے، دعا کریں، میں بھی نور ٹی وی پر بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، اگر دنیا بھر کے خوارج ابن العربی کے نقطے کو سمجھ جائیں تو خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے، فرقہ وریت ختم ہو جائے، یہ جہادی ختم ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس اس نقطے کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو آگے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں وہ محبت کرتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہوتی وہ اس نقطے کو نہیں سمجھے، ان کو محبت کا علم نہیں، انہوں نے کبھی محبت اس معاملے میں نہیں آئے، خدا رسول کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ نور ٹی وی کیوں مارز وجود میں آیا، کیوں بنایا گیا، یہ خانقاہیں کیوں بنائی گئیں، مولانا رومی نے مثنوی کیوں لکھی، قوت القلوب کیوں لکھی گئی، رسالہ قشیریہ کیوں لکھا گیا، یہ صوفیہ کی محبت دنیا بھر میں کیوں بانٹی گئی، اس کا ایک میں آپ کو نکتہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر محبت کا جذبہ، محبت کی طاقت، محبت کا داعیہ اندر موجود ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے،
بلکہ یہ محبت کا داعیہ تو جانوروں کے اعتبار سے ان کے اندر بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر محبت ہے، داعیہ ہے۔ اب جب انسان بڑا ہوتا ہے، اس کو شعور آتا ہے، تو یہ جو محبت کا داعیہ اس کے اندر ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں محبت کروں، کیوں؟ داعیہ ہے، وہ چیز جو پرزہ ہے نا وہ اندر ہے۔ جیسے بھوک کا پرزہ ہے نا انسان کے اندر، تو جب بھوک لگتی ہے تو پرزہ حرکت کرتا ہے، کیونکہ پرزہ ہے اندر، وہ ایک پارٹ ہے جو اس کے اندر ہے۔ اسی طرح محبت کا بھی ایک پارٹ ہے، وہ حرکت میں آتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں۔ اب اگر تو کوئی اس کی تسکین کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کی خوراک اسے چاہیے۔ اب اگر دنیا دار بندہ ہو تو وہ کسی فلمی سٹار کو دیکھ لے گا، وہ جو داعیہ ہے نا محبت کا وہ اس کی طرف چلا جائے گا، وہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ کوئی دنیا کی دولت کی طرف کوئی چلا جائے گا، کوئی شراب کی طرف چلا جائے گا، کوئی بے حیائی کی طرف چلا جائے گا، وہ محبت کا داعیہ ہے۔ اس کی تسکین کے لیے کوئی غلط نظروں سے عورتوں کو دیکھنے لگے گا، کوئی کسی دندے میں چلا جائے گا، کوئی کسی میں چلا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو محبت کرنے والا ہے وہ 2 4 10 20 سال کسی سے محبت کرے گا، محبوب بھی بوڑھا ہو جائے گا، محب بھی بوڑھا ہو جائے گا، محبوب بھی چلا جائے گا، محب بھی چلا جائے گا، اور محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ محب بھی فانی تھا، محبت بھی فانی تھی، اور محبوب بھی فانی تھا۔ محب بھی گیا، فنا آ گئی، محبت کو بھی فنا آ گئی، اور محبوب کو بھی فنا آ گئی، سارا قصہ ختم ہو گیا، اور گناہ الگ، وہ گناہ کی دلدل میں رہا۔ اب نور ٹی وی جو ہے یا پوری صوفیہ کی تبلیغ جو ہے، وہ انہوں نے جب بندوں کے سینے کو دیکھا تو دیکھا کہ محبت کے داعیے ہیں، ان کے سکون کے لیے، اس کی خوراک کے لیے کچھ چاہیے، اس داعیے کو پورا کرنے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کہ محبت کا ایک قبلہ ہے وہ غلط ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام محبتوں میں، شہوتوں کی محبتوں میں غرق ہو گیا۔ اب اس کے لیے ایک ضروری تھا کہ اس محبت کا قبلہ درست کیا جائے۔ تو اب صوفیہ نے یہ کیا کہ اس دل کے محبت کا جو ایک جگہ تھی اندر، جو اس کا گلاس تھا محبت کا، جو ایک مقام تھا جو خالی پڑا تھا، اس کے اندر کو جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا یحبہم ویحبونہ، آؤ ہم تمہیں اس مقام پہ کھڑا لا کر کھڑیں کہ تمہارا وہ جو تسکین کے لیے جو جگہ ہے، اس کے اطمینان کے لیے ہم دنیا کی محبتوں سے تمہیں الگ کر کے تمہارا رشتہ خدا سے جوڑ دیں۔ اور یہ محبت ایسی ہے کہ ان کے وہ محب فانی تھا، محبت فانی تھی، محبوب فانی تھا۔ جب تم یہ محبت کرنے لگو گے تو کیا ہوگا کہ محب بھی باقی بن جائے گا، محبت بھی باقی بن جائے گی، اور محبوب تو ہے ہی باقی۔ تو اس لیے یہ نور ٹی وی تو محبتیں وہ تقسیم کر رہا ہے کہ جو بقا دنیا کو دے رہا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی نہ اجر ختم ہوگا، نہ ماجور ختم ہوگا، پھر اس کو بقا ہی بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ جب محبت کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص اور نعمت عظمیٰ مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں گفتگو کرنے لگا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی جو ان کا مقام سٹیج ہے وہ تو نہیں کہ میں ان کی بولی بولنے لگا ہوں۔ یہ ساری محبت کی باتیں مثنوی کا وہی درس ہے، وہی ساری یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ سنیں تو حضرت قبلہ پیر صاحب کی مثنوی کا درس سنیں مولانا رومی کا، تو 95% اس کے اندر یہی محبت ہی ہوتی ہے، اور اسی کو شرک فی المحبہ کہا جا رہا ہے، اسی کو غلط کہا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارا تو درس، ہماری تو ساری گفتگو ہی اسی کے اوپر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت ہوتی ہے آج، لیکن محبت کے درجات جو ہیں وہ جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا وہ الگ ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ محبت ایک اندر ایک چیز ہے، اور وہ ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ اس جذبے کی تسکین کے لیے اپنے رسول کی اور اپنے پیاروں کی محبت اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ میں اس کو چھوڑ رہا تھا کہ اگلی چیزیں رہ جائیں گی، خیر کوئی تو رہے گی، ٹائم تو اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ
ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی طرف سے بندے کو جو انعامات ملتے ہیں ان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ، یہ محبت بھی ایک اللہ کی صفت ہے، جب وہ بندوں سے محبت فرماتا ہے یہ بھی اس کا ایک کرم ہے جو بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب میں 2-3 منٹ کے اندر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چھوڑنا نہیں چاہتا میں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی کئی صفتیں ہیں، ان میں صفتوں میں سے میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک اس کی صفت ہے، اس کا نام ہے صفت ارادہ۔ ایک اللہ کی یہ خاص صفت ہے ارادہ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، یعنی یہ وہ کام ہے وہ جو کرتا ہے، یہ اس کا فعل ہے، یہ کام کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس کے ارادے کا ذکر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی قوت ارادہ، وہ ارادہ فرماتا ہے، اور کس کے لیے ارادہ فرماتا ہے؟ مخلوقات کے لیے ارادہ فرماتا ہے۔ اب جو ارادہ اس کا ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، ان پر ارادہ فرماتا ہے، پر ہے ارادہ اس کا، پر اس کا یہ ارادہ مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے، یہ لیونگ کے لیے بھی ہے اور ان لیونگ کے لیے بھی ہے۔ وہ ارادہ فرما دیتا ہے کہ میں ان کو یہ کرنا ہے اور ان کو یہ کرنا ہے۔ اس ارادے کے اندر کبھی وہ کسی کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے، کسی کو عذاب بھی دیتا ہے، یعنی یہ ایک مشترکہ ارادہ ہے جو سب کے اوپر وہ اپنا جاری فرماتا ہے۔ دوسرا اس کی رحمت، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اب جو رحمت اس کی ہے یہ فرماتا تو ہے کفار کا بھی خاص انداز سے کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، مگر یہ بہت ہی عام سی بات ہے۔ جس رحمت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص قسم کی رحمت فرماتا ہے خاص بندوں کے اوپر۔ اب وہ خاص رحمت کیا ہے؟ کسی کو نبوت عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے، کسی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے۔ ایک ارادہ جو سب کے لیے تھا، یہ اس کی ایک صفت، اور دوسری رحمت، اور تیسری جس کا بیان اس آیت کے اندر ہے، اور وہ اس کی محبت ہے، اور وہ محبت فرماتا ہے کہ یہ پہلی تو سب کے لیے تھی، یہ مخصوص لوگوں کے لیے تھی، اور اب جو تیسری کا ذکر آ رہا ہے یہ مخصوص سے بھی جو مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے ہے، یحبہم ویحبونہ، یہ وہ ہے کہ اس سے بھی کچھ محبت کرتے ہیں، کوئی سے وہ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو جیسے اس کی عنایتیں ہوتی ہیں کہ وہ تخلیق فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے، اسی طرح اس کی عنایتوں میں سے ایک یہ عنایت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے اس کے اوپر بات کی کہ لوگوں محبت ہوتی ہے، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، لیکن پھر مجھے بڑی دیر کے بعد سمجھ آ کر آئی کہ یہ محبت اپنے ارادے سے بندہ بذات خود نہیں کرتا، یہ تو اس کی عطا ہوتی ہے، اور یہ جس کو وہ چاہے عطا فرما دے۔ ہمارے فاضل دوست ہیں ایک، وہ کہا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ نازل ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے دودھ ڈالنا ہو کسی برتن کے اندر تو ہم پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں، اگر برتن گندا ہو تو اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے۔ تو خدا کی محبت بھی ایک یہ اس کا دودھ ہے، اس کی محبت کا دودھ ہے، یہ بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے قلوب اور صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں۔ پھر یحبہم، اس کی طرف سے پہل ہوتی ہے، وہ محبت ڈالتا ہے تو بندہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کے صلے میں اعمال صالحہ بھی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک خاص عطا ہے، وہ جتنی چاہتا ہے کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں یہ بات کرنے کے بعد پھر میں واپس اس پر آؤں گا، کیونکہ میرا سارا زور محبت کیا ہوتی ہے اس کے اوپر میں نہیں بیان کر رہا، لیکن اس پروگرام میں ایک میں میسج چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نور ٹی وی کے اوپر ایک محفل ہوتی ہے جمعے کے دن، اس کا نام ہے صوفیانہ محفل۔ اس کے ہوسٹ ہوتے ہیں علامہ نصیر اللہ بابر،
علامہ نصیر اللہ نقشبندی، سوری وہ بلا تکلفی میں ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ پروگرام میں وہی بات کہہ دی، کوئی نہیں. تو علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب وہ یہ محفل اس کے میزبان ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر وہ ہمارے بڑے پرانے فاضل دوست ہیں علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہماری ان سے آشنائی اور محبت ایک 83 سے چلی آ رہی ہے. اکثر وہ اس کے میزبان ہوتے ہیں. تو وہ صوفیہ کے اوپر بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور پھر نعت خوان حضرات بھی اس کے اندر اپنی نعت خوانی پیش کرتے ہیں. تو میں آج کے اس پروگرام میں وہ صوفیانہ محفل جو ہے والے جو ہیں میزبان، ان تک یہ میں اس کے ذریعے سے اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ صوفیانہ محفل کے اندر اس باس کو لائیں، کیونکہ میں آج آخری پروگرام اس کو ختم کر رہا ہوں اور باقی میں ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں، صوفیانہ محفل کے لیے، کہ محبت جو ہے نا، محبت الہیہ اور محبت اولیاء، محبت رسول اور محبت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو اس سے کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے. صوفیانہ محفل کے اندر قوت القلوب، کتاب النما ابو نصر سراج کی، رسالہ کشیریہ، کشف المحجوب، ان کتابوں کے اندر سے، اور امام غزالی کی احیاء العلوم یا جتنی بھی دیگر صوفیہ کی کتابیں ہیں، باب محبت کے اندر محبت اور صوفیہ، اور انہوں نے محبت کا پیغام دنیا بھر میں کیسے پھیلایا، اور جو فانی لوگ تھے ان کو باقی کیسے بنایا، اور فانی محبت کیا ہے اور باقی محبت کیا ہے، اور صوفیہ نے اس کے اوپر جو کمال گفتگو کی ہے نور ٹی وی کے سٹیج سے اس کو عام کیا جائے. مولانا رومی علیہ الرحمہ نے اس پیغام محبت کو جو عام کیا ہے، قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کو خوب نبھا رہے ہیں، اور اتنا خوب نبھا رہے ہیں کہ اس کا بہت اثر ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے. میں منچسٹر گیا ایک دن، تو منچسٹر کے اندر وہاں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں یہ بات چل نکلی پیر کے قبلہ پیر صدیقی صاحب کی مثنوی کی. اس کو لوگ درس مثنوی کہتے ہیں، اس کا نام درس مثنوی ہے، لیکن میں اپنے ذوق میں جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میں اس کو درس محبت کہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ محبت ہی ہے ساری، اور جس کو شرک بدعت کہا جا رہا ہے اور جس کی جن شبوں کا میں نے یہ ازالہ کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان پروگراموں میں اس کا ذکر ہوا. تو ایک نوجوان وہاں پر تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جب برطانیہ میں آیا تو یہاں کی ہواؤں کو میں نے دیکھا، یہاں کی فضاؤں کو دیکھا، یہاں کی بے حیائیوں کو دیکھا، تو میں ان بے حیائیوں میں چلا گیا. میں انگریز لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا، ان کی محبتوں میں روتا، آنسو بہاتا، اور یہ ساری جتنی شہوات ہیں میرے اندر آئیں. ایک دن میں نے نور ٹی وی پر درس مثنوی سنا، تو اس درس مثنوی کے اندر جب انہوں نے یہ بتایا نا، پیر صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے، کہ لوگوں جن محبتوں کے پیچھے تم جا رہے ہو نا، یہ غلیظ محبتیں ہیں. اگر پاک اور اعلیٰ اور نفیس محبت ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی محبت ہے. آؤ میں تمہیں خدا کی محبت بتاؤں کہ وہ کیا ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا، جب انہوں نے خدا کی محبت پہ گفتگو کی، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد میں نے ان تمام محبتوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی محبت کا نور میرے اندر داخل کر دیا. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ نماز تہجد جب میں ادا کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. میں نے اس محبت کو خیر آباد کہہ دیا اور میں اس محبت کی آبادی میں داخل ہو گیا ہوں. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ محبت یہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ محبت کے پیغام جا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ جب صوفیانہ محفل پر آپ اس کے اوپر گفتگو سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. اب میں محبت کا معنی، یہ جو مجھے کتاب بھیجی گئی ہے کہ محبت، اور اس قسم کی کئی کتابیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان سے پہلے بھی آگاہ اور واقف ہوں، کیونکہ محبت ایک بڑی، اس کا نام اندر کی کیفیت ہے. یہ بڑی ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ جب محبوب کا نام آتا ہے تو بندہ بے حال ہو جاتا ہے، اور وہ جو بے حالی ہے نا، اس کا نام محبت ہے. ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے دعا پڑھنا یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے، مگر بے حالی نہیں ہے. بے حال جب بندہ ہوتا ہے، کیفیت آتی ہے، آنسو بہتے ہیں، اس وہ محبت ہے. تو اس کتاب کے اندر پوچھا گیا، یہ جو محبت رسول میں آنسو بہتے ہیں، کیا یہ محبت رسول ہے؟ ہاں یہ محبت رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے اوپر تفصیل میں بات کر چکا ہوں.
کہا جاتا ہے کئی بزرگوں کے کئی نام لیے جاتے ہیں اولیاء کرام میں سے، کئی کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ کس کا واقعہ، لیکن ایک ولی اللہ کا یہ واقعہ ہے۔ اور دیکھیں محبت کیا ہے۔ ان کی زمین تھی، ایک ولی اللہ تھے، تو زمین کے اندر جو ان کی فصل تھی، وہ گاؤں والے کچھ لوگ تھے شریر قسم کے، وہ رات کو اپنے حیوانات کو لاتے اور ان کی فصل کے اندر لے آتے، تو ان کی فصلیں وہ جانور کھا جاتے تو فصلیں تباہ ہو جاتی۔ تو انہوں نے اپنے چند مریدین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو وہاں سوئیں اور جب وہ لوگ آئیں تو ان کی جانور ان کو نہ لانے دیں۔ خیر وہ رات کو مرید خیال کا سو جاتے تو پھر بھی جو فصلیں تھیں ان کی تباہ ہو جاتی۔ ایک دن وہ غضب میں آ گئے، جلال میں آ گئے، تو وہ کہنے لگے آج رات میں خود جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ میری فصلوں کو آ کر کس کے جانور کھاتے ہیں اور کون تباہ کرتا ہے۔ انہوں نے وضو کیا، اپنے حساب سے انہوں نے ظاہر اس کا پہرا دینا تھا، انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے اور ساتھ دھیان رکھنے لگے کہ کون آتا ہے جو فصلوں کو خراب کرتا ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ اپنے جانوروں کو لے کر آیا، اس نے جب چھوڑے تو یہ جو اللہ کے ولی تھے یہ اس سے پوچھتے ہیں کون ہے تو، کون ہے؟ تو جب انہوں نے کہا نا کون ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا فرمانے کا کہ کون ہے جو تو جانور لے کر آیا اور فصلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کون ہے، تو اس نے بے دھیانی میں وہ جو آدمی تھا وہ کہنے لگا میں محمد ہوں، یعنی میرا نام محمد، وہ کہنے لگا میں محمد ہوں۔ اب جب یہ ذکر کر رہے تھے تو جو ہی محمد کا نام سنا تو یہ وجد میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے پہلے تو چوری چرایا کرتا تھا، جا آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں ساری فصل اپنے جانوروں کو کھلا دے، کوئی بات نہیں، محمد 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 کرندے گزر گئی۔ تو وہ ساری رات اسی وجد میں گزر گئی۔ اس کیفیت کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی محبت کا ذکر، کیفیت جو ہے اس کا نام محبت ہے۔ اور لوگ اس کو بگاڑ رہے ہیں، کہتے ہیں محبت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں عربی میں جو محبت کا لفظ ہے، جو حب کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اتنے سادے لوگ ہیں وہ ان ساری باتوں کو مان رہے ہیں، اور جو وہ سائیکالوجیکلی اپروچ کرتے ہیں، تقابل ادیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ اور بھی سادے لوگ ہیں، سیدھے سادے جنتی لوگوں کی نشانی بھی یہی ہے، تو وہ اس کو مان جاتے ہیں۔ اب میں دو تین چیزیں آپ کو لغت کے حوالے سے جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے اس کا کیا معنی ہے اور اس کو محبت کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں آئیں کہ جو محبت ہے قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ آیا ہے حبہ کا مثال حبۃ، کہ مثال اس کی ایک دانے کی ہے۔ اب یہ جو محبہ آیا ہے کمثل حبہ، کہ اس کی مثال ایک دانے کی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے مراد کیا ہے؟ دانا۔ تو اگر محبت کا معنی تابع داری کرنا ہے تو کیا اس کا معنی یہ کریں گے کہ ہم دانے کی تابع داری کرتے ہیں؟ نہیں۔ حبہ دانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ دانہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، پھر اس کا پلانٹ بنتا ہے، پھر اس کا تنا بنتا ہے، اور تنے کے بعد پھر آگے جا کر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھل لگتے ہیں۔ تو یہ دانے کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی مومن بنتا ہے، جب مومن بنتا ہے تو عمل صالحہ کا اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ تو یہ محبت کا معنی ایک اندرونی قلبی چھپی ہوئی چیز ہے، ہاں جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر بعد میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو عرب اس کو کہتے ہیں یہ چیز جو دانے کو بھی محبت کہتے ہیں۔ اور دوسرا، میں لغات کی کتابیں جب مختلف دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر لغات القرآن غلام محمد پرویز کی کتاب بھی آئی، تو میں نے چاہا کہ یہ محبت کے معنی میں اسی کتاب سے لکھوں، اور بہت مختلف مثالیں سب نے دی ہیں۔ تو ایک وہ کہتے ہیں حب الجر، محبت کا معنی بیان کیا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حب الجر۔ حب الجر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پانی کا گھڑا ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا، اس کے اندر جب پانی ڈال دیں تو وہ پانی کو آبزرو کرتا ہے، اپنے اندر رکھ لیتا ہے۔
تو اس چونکہ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اندر رکھتا ہے، اس لیے اس کو حب الجر کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ حب کا لفظ جو ہے وہ آ گیا۔ لہٰذا حب کا معنی یہ نہیں کہ ہم گھڑے کی اتباع کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، نہیں، اس نے جو پانی کو ہولڈ کیا ہوا ہے نا، اپنے اندر رکھا ہوا ہے ایک چیز کو، اس کو حب کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جب ہم دل کے اندر رکھتے ہیں تو اس کو محبت کہتے ہیں، کیونکہ وہ اندر آ جاتی ہے۔ اس کے آگے اور وہ تفسیر بیان کرتے ہیں علامہ ابن منظور افریقی، وہ کہتے ہیں کہ جب گھڑے کے اندر گھڑا بھر جائے تو اس کے اندر اور پانی ڈالا جائے تو وہ چونکہ بھرا ہوتا ہے اس کے اندر اور پانی نہیں جا سکتا۔ تو صوفیہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب کسی کا دل خدا اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہو جائے، بھر جائے، پر ہو جائے، پھر اس دل کے اندر نہ شہوت کی محبت آ سکتی ہے، نہ دنیا کے مال کی محبت آ سکتی ہے، نہ جاہ و منصب کی محبت آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حب الجر ہو گیا ہے، وہ خدا کی محبت سے پر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کسی بھی آپ ڈکشنری کو دیکھ لیں تو ڈکشنری کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا جتنے اس کے اندر آپ کو حبت سودا، یہ اس کے کلونجی کا بیج ہے، کسی کو بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو وہ معنی اطاعت والا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ایک اس کا معنی کرتے ہیں حبب الماء، اس کا معنی ہے بلبلہ۔ بلبلہ کب بنتا ہے؟ جب پانی کو جوش آتا ہے آبشار کے ذریعے سے، یا وہ گرمی ہوتی ہے تو پانی کو جوش آئے تو اس کے اوپر بلبلہ بنتا ہے۔ تو محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہ جوش جب بنتا ہے تو اس کو وہ محبت کہتے ہیں۔ اور وہ جوش اتنا پیارا اور اتنا بڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب وہ جوش انبیاء کے اندر آتا ہے خدا کی محبت کا، لاکھوں لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، بس اسی محبت کے جذبے اور اسی کے جوش میں وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ صحابہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ کسی جوش کا نتیجہ ہے۔ تو لوگوں، حبب الماء کا معنی جو اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں یہ اتباع اور اطاعت نہیں ہوتی، یہ جوش ہوتا ہے جو خدا اور اس کے رسول کی محبت کا جوش ہوتا ہے۔ جب وہ جوش آتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کے ساتھ لوگ بلائی کرنے لگتے ہیں، اس جوش سے عمل صالح کرنے لگتے ہیں، اس جوش سے وہ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور جھکنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی وہ نہیں، اس کے ساتھ داندلی نہیں کرنی دی جائے گی۔ لوگ الیکشن میں داندلی، ایک پولنگ اسٹیشن پر داندلی ہو تو پوری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور محبت کے معاملے میں پوری دنیا میں داندلی ہو رہی ہے اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا، اور اس داندلی کو کوئی بھی نہیں روک رہا کہ ہاں محبت کا معنی وہ نہیں ہوتا جو کیا جا رہا۔ دوسرا وہ بیان کرتے ہیں حب العیر، اللہ اکبر، اس کا معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھنا۔ جب اونٹ جم کر بیٹھ جائے تو پھر وہ اس کو اٹھائیں تو وہ اٹھتا نہیں، وہ جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ غلام محمد پرویز نے بھی یہی معنی لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب جم کر اونٹ بیٹھ گیا اب وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو محبت کو حب کیوں کہتے ہیں؟ اونٹ کے بیٹھنے کا تو کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے اونٹ بیٹھ جائے وہ نہیں اٹھتا، اسی طرح جب کسی کے اندر محبت داخل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ محبت نکلتی نہیں ہے، وہ جم کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ لاکھوں مصائب کو برداشت کرے گا لیکن محبت اس کے اندر سے نہیں نکلے گی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لغات القرآن کے اندر غلام محمد پرویز نے یہ سارے محبت کے معنی لکھنے کے بعد ایک عجیب بات کی جو میری سمجھ سے بھی اور ناظرین کے سمجھ سے بھی بالا تر ہوگی۔ سارے لکھنے کے بعد، سارے مادے حب کے، حب السودا، حب حبب الماء، حب العیر، سارے لکھنے کے بعد حب الخابیہ، حب الجر، حب التبریزہ بھی ایک لکھا ہے، تربیزہ، سوری میں غلط کہہ رہا ہوں، تربیزہ۔ وہ تربیزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پانی کا مٹکا جس سٹول کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ لکڑیوں کا چار بنا ہوتا ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، اس کے اوپر اس کو حب التربیزہ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کے بوجھ کو اپنے اوپر برداشت کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حب التربیزہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جیسے وہ سٹول جو چھوٹا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ گھڑا رکھا جاتا ہے یا بڑی چیز ہے یا ٹینکر رکھا جاتا ہے، اس نے اس کے بوجھ کو اٹھایا ہوتا ہے، وزن کو اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ سی نہیں کرتا،
وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اسی طرح قلب مومن جب اللہ اور اس کی رسول کے محبت کیا جو تکالیف ہے ان کو برداشت کرتا، اس کے آتی ہیں، اس کا سرور بھی ایک اپنا ہوتا ہے، لیکن میں پہلے حصے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ نہیں کرتا، وہ اس کا زیادہ بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ تو ان تمام حوالہ جات سے یہ میں بیان عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج میں محبت کے موضوع پر اس کا خلاصہ کر رہا ہوں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کا معنی کے اندر دھاندلی ہو رہی ہے، اور اس دھاندلی کو نہ ہونے دیں، اور اس کے اوپر جب علماء محبت کے اوپر بیان کریں تو پہلے یہ بات کلیئر کریں کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اور جیسے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا محبت ہے، سبحان اللہ، اور نام کتاب کا کیا ہے؟ محبت رسول۔ آگے محبت رسول کی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کیا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، عمل ہے، لیکن یہ نتیجہ اس محبت کا ہے کہ جو محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ کیوں آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے خدا کا کلام ہے۔ کیوں آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ کہ میرے اللہ کا بیان، اس کی ذات کا بیان، اس کی صفات کا بیان آیت الکرسی کے اندر ہے۔ کیوں آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ جذبہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت ہوگی۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ عذاب سے نجات دے گا۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے گا۔ وہ جو جذبہ پیدا ہوا ہے یہ تو اس کے صلے اور اس کی عمل ہے، یہ تو چیزیں بعد میں آئی ہیں، پہلے تو وہ چیز آئی ہے جس نے بوجھ اٹھا لیا، جو اندر داخل ہو گئی، اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، وہ خود بخود نہیں آتی، جب وہ ڈالتا ہے، وہ نازل فرماتا ہے، تب جا کر وہ چیز عطا ہوتی ہے۔ محبت کی مخالفت میں ایک اور خارجی عالم تھے یہاں لندن میں۔ ایک دن میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ برمنگھم میں رہتے تھے، تو بڑی کتابیں انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اتنا یہ محبت کے خلاف اپنے رسالے میں بھی لکھتے ہیں کہ محبت کا معنی عمل ہوتا ہے، آپ کو آخر اس سے تکلیف کیا ہے، کیا معاملہ ہے آپ کو، کیوں؟ انہوں نے مجھے ایک اور ریزن دیا، ممکن ہے انہوں نے کسی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہو، لیکن مجھے وہ کہنے لگے کہ محبت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے انبیاء اولیاء سے زیادہ۔ پہلی تو یہ ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور سے کی جائے تو وہ شرک ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ مومنوں کے تو اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اوروں سے اس طرح کی محبت کر ڈالی، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو مشرکوں کا بیان ہے کہ مشرکوں نے اپنے بتوں سے اللہ کی طرح محبت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا رد فرما رہا ہے، تو یہ تو نہیں فرما رہا ہے کہ مجھ سے بھی محبت نہیں، وہ تو فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہاں تو یہ پتہ چلا کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اللہ سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اوروں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو خدا بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کس کو خدا بنایا؟ کوئی خدا نہیں بناتا۔ میں نے کہا جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کی، حضور علیہ السلام سے کی، تو کیا کسی نے حضور علیہ السلام کو خدا بنا دیا؟ حضور علیہ السلام تو خدا نہیں بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کرنے سے کوئی خدا نہیں بنتا۔ ابھی اس پر میں نے تفصیل سے بیان کرنا تھا، میں اسی پر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرا خیال زیادہ ہو گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔